रज़िया ने अपने बेटे को मदरसे में दाखिल करवा दिया कि वो पढ़ लिख कर आलम बन जाएगा और वालिदैन की मगफिरत का ज़रिया बनेगा। लेकिन जब सास ने देखा तो उसने बेटे को भड़काया कि तुम्हारी बीवी बेटे का मुस्तकबिल ख़राब कर रही है। तो आरिफ ने पाकिस्तान आकर बीवी को बहुत मारा और बोला, जब मैं पैसे लगा रहा हूँ तो तुम इसे गलत रास्ते पर क्यों भेज रही हो। रज़िया ने जब ये सुना तो बेटे को लेकर मैके चली गई और जब रात को आरिफ सोया तो इसके पसीने छूट गए। ख्वाब में इसने, बहू, तुम फारूक को लेकर कहाँ गई थी? तुम्हें कितनी बार समझाया कि इसे लेकर यूं गली मोहल्लों में ना फिरा करो। इतना खूबसूरत मेरा पोता है, कहीं से नजर ही ना लग जाए। बस स्कूल भेजा करो और घर ले आया करो। इसके अलावा तुम्हें इसे कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है। रज़िया की सास ने रज़िया की तरफ देखते हुए हुक्म भरे लहजे में कहा तो रज़िया ने सर झुका लिया और कहने लगी, अम्मा जी, फारूक का कुरान पाक पढ़ना भी तो उतना ही ज़रूरी है जितना कि स्कूल पढ़ना, बल्कि स्कूल की तालीम से ज़्यादा कुरान पाक की तालीम ज़रूरी है। इसलिए मैं इसे मदरसे लेकर गई थी, कारी साहब के पास बिठाने के लिए और इनसे दरख्वास्त करने के लिए कि वो हमारे बेटे को भी अरबी का सबक पढ़ा दिया करें। रज़िया का ये कहना सास के माथे पर बल डाल गया और वो कहने लगी, अभी मेरे पोते की उम्र ही क्या है कि तुम इसे कुरान पाक के चक्रों में डाल रही हो। वो तो एक अलग ज़बान है जिसकी मेरे पोते को समझ भी नहीं आएगी। जब ये समझने के काबिल हो जाएगा तो मैं खुद ही इसे मदरसे छोड़कर आऊँगी। तुम्हें इसे मदरसे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। सास ने कहकर मुंह मोड़ लिया, जबकि रज़िया कहने लगी, नहीं अम्मा जी, छोटी उम्र से बच्चे मदरसे जाना शुरू करते हैं, तभी तो वो कुरान पाक की सही तालीम हासिल कर पाते हैं और इनकी ज़बान पर कुरान पाक की रवानी आती है। अगर बच्चे बड़े हो जाएं तो वो कुरान पाक को समझने लगते हैं, मगर इनके लिए एक मसला बन जाता है। कुरान पाक की ज़बान को सीखना तमाम ज़बानों के साथ साथ अरबी ज़बान सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ज़बान है और उन्होंने कहा है कि मुझे अरबी से प्यार है। रज़िया ने शाइस्ता लहजे में अपनी सास को समझाने की कोशिश की तो बजाय इसकी कि सास इसकी बात को समझती, उल्टा गुस्से से इसे घूरने लगी और कहने लगी, अच्छा ठीक है, भेज दिया कर मदरसे, लेकिन मेरे सामने ज़्यादा मौलवी बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें तुमसे ज़्यादा दीन का पता है। रज़िया ने तासुफ से सर हिलाया और वहाँ से हट गई थी। अपनी सास को वो किसी भी तौर नहीं समझा सकती थी, क्योंकि वो पुराने ज़माने के ख़यालात की मालिक थी, जिनका ये मानना था कि इनका तजुर्बा ही सब कुछ है। नई नस्ल के लोग इन्हें कुछ नहीं सिखा सकते और छोटों से कुछ नहीं सीखना चाहिए। अल्लाह आपको हदायत दे अम्मा। रज़िया अपने कामों में लग गई। अब फारूक की एक नई रूटीन शुरू हो चुकी थी। वो सुबह सवेरे उठकर मदरसे जाता, फिर स्कूल जाता और वापस आने के बाद फिर से मदरसे जाता, जबकि स्कूल का काम रज़िया इसे रात में करवा दिया करती थी। इसकी रूटीन काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई थी। फारूक पहले हर दम घर में रहता था और अब एकदम से घर से बाहर रहने लगा था, तो रज़िया की सास का दिल ही नहीं लगता था, क्योंकि पोता इनका लाडला था। उन्होंने रज़िया को कई बार कहा कि वो इसका मदरसा छुड़वा दे, लेकिन रज़िया नहीं मानी और फिर ऐसा वाक़या हुआ जिसने सास को अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका फराहम कर दिया। अभी फारूक को चंद दिन ही हुए थे मदरसे जाते हुए, जब कारी साहब ने रज़िया को बुलवा भेजा। वो भागी भागी मदरसे पहुंची कि कहीं फारूक को कोई चोट वगैरह तो नहीं लग गई, मगर आगे से कारी साहब की बात सुनकर वो बेहद खुश हो गई थी। बहन जी, आपका बच्चा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लायक है। चंद दिनों में ही इसने अपना बुनियादी कायदा बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया है और सारी मसनून दुआएं, नमाज, कलमा और ईमान की शराइत भी याद कर ली हैं। मैं आपको दिल से मशवरा दे रहा हूँ कि अपने बच्चे को हाफ़िज़े कुरान बनाइए। ये आपकी बख्शिश का वसीला भी बन जाएगा। आपकी भी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवर जाएगी। बहुत खुश नसीब होते हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे इतने लायक फ़ाइक निकलते हैं और इनका कुरान पाक में इस कदर ज़्यादा ध्यान होता है। मेरा मशवरा माने तो इसे हिफ्ज़ करवा दें।
قاری صاحب کی بات نے اسے نئے پہلو پر سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگی، جی ضرور، یہ ایک بار قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھ لے، اس کے بعد اس کا حفظ شروع کروا دیجیے گا، میں اس بات کے لیے تیار ہوں۔ تب قاری صاحب کہنے لگے، اگر آپ اسے مدرسے میں ہی ڈال دیں، مطلب یہ مکمل وقت مدرسے کو دے، تو انشاءاللہ یہ بہت جلد قرآن پاک حفظ کر لے گا۔ رضیہ قاری صاحب کو ہاں میں جواب دے کر مدرسے سے واپس آ گئی تھی۔ جب وہ مدرسے سے واپس آئی تو اس کے چہرے پر بے انتہا خوشی تھی۔ ساس نے دیکھتے ہی پوچھا، کیا ہوا ہے؟ قاری صاحب نے کیوں بلایا تھا؟ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو مدرسے سے ہٹا دیجیے، کیونکہ بچے پر بہت بوجھ ہے اور وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ رضیہ نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، اماں جی، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ قاری صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا بچہ حفظ کر سکتا ہے۔ اس کی دلچسپی قرآن پاک میں بہت زیادہ ہے۔ وہ چند دنوں میں ہی بہت سارا قرآن پاک پڑھ گیا ہے۔ اسے حفظ کروایا جائے تو ماں باپ کے ساتھ ساتھ سارے خاندان کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ رضیہ نے خوشی سے ساس کو یہ بات بتائی تھی، جبکہ یہ بات سنتے ہی ساس کا منہ پھول گیا۔ کہنے لگی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے بہو، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اسکول کی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے، اس لیے میں تو اپنے پوتے کو مدرسے سے ہٹا کر اسکول میں ہی بھیجوں گی بس۔ پورا دن وہ گھر سے باہر ہوتا ہے، میرا دل ہی نہیں لگتا، اور جب حفظ کرنے لگے گا تو دن رات گھر سے باہر ہی رہا کرے گا۔ میں جانتی ہوں حفظ کرنے والے بچوں کو گھر آنے کا بہت کم وقت ملتا ہے۔ ساس نے تو وویلا ہی مچا دیا تھا۔ رضیہ پریشان ہو گئی۔ اماں جی کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر وقت دینا پڑتا ہے تو یہ بھی تو دیکھیں کتنی بڑی سعادت ماں باپ کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ بھی صبر کریں اور میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ رضیہ کی ساس کہنے لگی، میرے بیٹے نے ہر چیز تمہیں مہیا کر رکھی ہے، کسی چیز کی کبھی کمی نہیں آنے دیتا۔ روپیہ پیسہ کھلا تمہارے ہاتھ میں ہے، مگر اس کے باوجود تم میرے پوتے کو مدرسے میں ڈال رہی ہو، اسے حفظ کروا رہی ہو، یعنی دنیا کی تعلیم سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ کل کو میرا پوتا ایک مولوی کہلائے گا، میں اسے ڈاکٹر، انجینئر یا اسی طرح کا کچھ بڑا بنانا چاہتی ہوں۔ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے اور یہ حفظ کرنا تو غریب کے بچوں کا کام ہوتا ہے۔ غریب جب اپنے بچے کے اسکول کے خرچے نہیں اٹھا سکتے، وہ اپنے بچوں کو حفظ کرنے کے لیے مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں۔ میرے پوتے کو مدرسے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا تمہیں بہت زیادہ خرچ دیتا ہے، میں اسے کہہ کر اور بھی خرچ بڑھا دوں گی اگر تمہیں کمی پڑ گئی ہے تو۔ رضیہ کی ساس جب بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ رضیہ نے دہل کر ساس کی طرف دیکھا، کہنے لگی، اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کہاں لکھا گیا ہے کہ غریبوں کے بچے ہی حفظ کرتے ہیں، امیروں کے نہیں؟ اور یہ روپیہ پیسہ آخرت میں تو ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ رضیہ نے ساس کو ہر طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ساس تھی کہ بجائے اس کی بات سننے کے منہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر جب رضیہ کے شوہر کا فون آیا تو اس نے ایک بات کی 100 باتیں بنا کر اس کو بتا دی تھیں۔ کہنے لگی، عارف، میں تمہیں بتا رہی ہوں، تمہاری بیوی تمہارے بیٹے کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ اس کا اسکول چھڑوا دیا اور اسے ایک مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے داخل کروا دیا ہے۔ جب بچہ دنیا کے بارے میں سیکھے گا نہیں تو وہ دنیا کی سمجھ کیا پائے گا؟ اپنے بچے کو برباد ہونے سے بچا لو۔ تمہاری بیوی نے دماغ ہوتے ہوئے بھی ڈائن بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عارف نے جب ماں کی بات سنی تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا، اماں فکر نہ کریں، اس عورت کی میں خود خبر لوں گا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اچانک آ کر آپ سب کو سرپرائز دوں گا، آپ سب خوش ہو جائیں گے، مگر اس پوہڑ عورت نے میرے سرپرائز کو سرپرائز کہاں رہنے دیا۔ مجھے اتنا غصہ دلایا ہے کہ میں نے یہ بات آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے۔ میں پرسوں پاکستان آ رہا ہوں، مگر اسے کچھ مت کہیے گا، میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہی میں اس عورت کی خبر لوں گا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے میرے بیٹے کی زندگی برباد کرتی ہے۔ عارف نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ رضیہ کی ساس خوش ہو گئی تھی۔ اسے ویسے ہی رضیہ پر بہت غصہ آیا تھا جب اس نے اس کی بات مان کر فاروق کو مدرسے بھیجنا نہیں چھوڑا۔ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہو، کیونکہ اپنے بیٹے کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ البتہ رضیہ نے اپنے شوہر کا غصہ ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔
رضیہ نے آنے والے دنوں میں فاروق کو اسکول نہیں بھیجا تھا۔ اس نے اسکول والوں سے معذرت کر لی تھی اور اسے مدرسے بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ وہ فاروق کا بے حد خیال رکھ رہی تھی، اس کے کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھتی تھی کہ قرآن پاک کی پڑھائی بہت سخت ہوتی ہے، کہیں فاروق کمزور نہ ہو جائے، بیمار نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ فاروق کا خاص خیال رکھ رہی تھی اور فاروق بھی بہت زیادہ محنت کر رہا تھا۔ قاری صاحب نے ایک بار پھر سے فاروق کی بہت تعریف کی تھی۔ رضیہ کی ساس ایک دن جب اسے محلے میں ملی تب بھی اس نے کہا تھا کہ آپ کا بچہ بہت لائق ہے، انشاءاللہ یہ نہ صرف آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا بلکہ دنیا میں بھی آپ کا نام بے حد روشن کرے گا۔ رضیہ کی ساس نے قاری صاحب کو کچھ نہیں کہا تھا بلکہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی آئی تھی، جبکہ کہہ رہی تھی اس کا نام تو میں روشن کرواؤں گی۔ میری بات نہیں سنی تو اب اس کی سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار رہے، کیونکہ میرا بیٹا اسے آسانی سے بخشنے والا نہیں ہے۔ اسے جب غصہ آ جائے تو ماں کو نہیں چھوڑتا، یہ تو پھر اس کی بیوی ہے، پاؤں کی جوتی۔ وہ غرور سے سوچ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ عارف پاکستان پہنچا تو اس کے اندر غصہ اور انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک بات گونج رہی تھی کہ رضیہ نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ اس نے بچے کو مدرسے بھیجنا بند نہیں کیا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے دروازہ زور سے کھولا۔ رضیہ کچن میں کھڑی روٹی پکا رہی تھی۔ اچانک اس کے قدموں کی آواز پر وہ چونک گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو عارف کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ وہ تو عارف کے دیکھ کر ہی خوش ہو گئی تھی کہ وہ اچانک پاکستان آ گیا تھا، مگر اس کے تاثرات دیکھ کر الجھ گئی کہ وہ اتنے غصے میں کیوں ہے۔ اس نے آتے ہی رضیہ کو بازو سے پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا۔ تمہیں کہا تھا نا کہ بچے کو اس مدرسے میں مت بھیجنا، مگر تم نے میری ماں کی بات نہیں مانی۔ رضیہ نے ڈری ہوئی آواز میں کہا، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا ہے عارف، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ مگر عارف کا غصہ قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے رضیہ کو ایک زوردار تماچا مارا۔ رضیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سہم گئی، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ تمہیں میرے حکم کی کوئی پرواہ نہیں، عارف دھاڑا۔ رضیہ نے خاموشی سے اپنی چادر اٹھائی، روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگایا اور کہا، اگر میرے ایمان کی قیمت تمہارے ظلم سے دبتی ہے تو میں یہ گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ عارف نے اسے روکا نہیں، بس غصے میں ایک کرسی کو لات مار کر خود بیڈ پر جا بیٹھا۔ عارف کی ماں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، بیٹا ایسے بہو کو گھر سے مت نکالو، میں یہ تو نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور عارف کو سمجھانے لگی۔ اس نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا کہ عارف بیوی پر ہاتھ اٹھا کر اسے گھر سے ہی نکال دے۔ وہ تو بس یہ چاہتی تھی کہ عارف آ کر فاروق کا مدرسہ بند کروا کے اسے دوبارہ اسکول میں داخل کروا دے۔ رضیہ گھر سے نکل گئی، رات کا وقت تھا، باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ فاروق ماں کے گلے سے لگا رو رہا تھا اور رضیہ کا دل ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ عارف نے فاروق کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ تو ماں سے ایسے چمٹ گیا تھا کہ الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجبوراً عارف کو اسے چھوڑنا پڑا اور وہ رضیہ کے ساتھ چلا گیا تھا۔ ادھر عارف غصے سے بھرا بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، نیند جیسے غائب تھی، مگر کچھ دیر بعد آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک اندھیری جگہ پر کھڑا ہے، چاروں طرف آگ بھڑک رہی ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، ان کے جسموں پر زنجیریں ہیں، کوئی اسے پکارتا ہے، عارف یہ تیری دنیا کی کمائی ہے۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹتا ہے مگر آگ کے شعلے اس کے قدموں کو جلا دیتے ہیں، اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ خود بھی ان لوگوں میں ہے جو عذاب میں مبتلا ہیں۔ اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، زبان جل رہی ہے اور کوئی آواز آتی ہے کہ یہ اس عورت کے آنسو ہیں جس پر تم نے ظلم کیا، یہ اس بچے کی بد دعا ہے جس کا ایمان تم نے روکنا چاہا۔ عارف نے پیچھے کی طرف دیکھا تو وہاں پر رضیہ اپنے بیٹے کی انگلی تھام کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد کی جگہ بہت صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ رضیہ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ دیکھو، یہ وہی عورت ہے جس نے تمہاری مار کھا کے بھی اپنے بچے کو دین اور ایمان کی تعلیم دی، اور دیکھو آج اس کا مرتبہ کتنا بلند ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کوئی عارف کو کھینچ کر جہنم کے گھڑے میں پھینک دیتا ہے۔ عارف چیخ کر اٹھ بیٹھا، پسینہ اس کے ماتھے پر چمک رہا تھا۔
وہ ہانپنے لگا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر وہ اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ ماں جاگ رہی تھی۔ اس کو رات کے اس پہر اپنے کمرے میں دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ عارف نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا، اماں، میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو مارا، اس کی بات نہیں سنی۔ میں نے اس بچے کو رب کے راستے سے روکنے کی کوشش کی۔ اماں، میں نے ابھی خواب میں جہنم دیکھی ہے، وہ جگہ جہاں کے لیے میں خود کو تیار کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ اماں، میں رضیہ کے ساتھ بہت برا کر چکا ہوں۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ تم نے اپنی بیوی کو رلایا، اپنے بچے کو اس کے ایمان سے جدا کرنا چاہا۔ اب وقت ہے کہ تم توبہ کرو۔ ان سب میں میرا بھی قصور ہے۔ میں نے تمہیں اتنا بھڑکا دیا کہ تم نے اپنی بیوی کی بات تک نہیں سنی۔ مجھے تو بس یہ غصہ تھا کہ رضیہ نے میری بات کیوں نہیں مانی۔ عارف آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگا، اماں، کیا وہ مجھے معاف کر دے گی؟ ماں نے دھیرے سے کہا، بیٹا، عورت کا دل ٹوٹ جائے تو وہ سب کچھ بھول جاتی ہے، مگر ظلم نہیں بھولتی۔ تم جا کر اس سے معافی مانگو، شاید اللہ تمہیں بھی معاف کر دے۔ عارف کا دل بوجھل تھا۔ اسے ہر لمحہ وہ خواب یاد آ رہا تھا، وہ آگ، وہ چیخیں، وہ دردناک آواز جو اسے اس کے ظلم کی یاد دلا رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا۔ دل سے رونا شروع کر دیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے اپنی نادانی میں تیرا دین بھلا دیا۔ میں نے اپنی بیوی پر ظلم کیا، اس کی دعا قبول کر لے، مجھے ہدایت دے۔ وہ سسک سسک کر روتا رہا۔ اس کے آنسو مٹی میں جذب ہو گئے، مگر دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی کہ شاید اللہ واقعی سب کو موقع دیتا ہے۔ گھر واپس آیا تو ماں دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے عارف کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو نرم لہجے میں بولی، بیٹا، دل سے توبہ کر لی ہے نا؟ عارف نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اب جا کر اپنی بیوی کو واپس لے آ، وہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ عارف نے پہلی بار اپنی ماں کے قدم چومے۔ اس کے دل پر سے جیسے بوجھ اتر گیا تھا۔ عارف نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر ضمیر اب بھی ملامت کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ توبہ کا پہلا قدم اللہ کے آگے جھکنا ہے، مگر دوسرا قدم اس کے بنائے ہوئے بندوں کے سامنے اپنی غلطی ماننا ہے۔ اس نے خاموشی سے کپڑے بدلے اور باہر نکلا۔ راستے میں ہر چہرہ اسے اس کے ماضی کی یاد دلاتا جا رہا تھا۔ وہ رضیہ کے میکے پہنچا تو دروازے پر اس کی ساس بیٹھی تھی۔ اس نے عارف کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ عارف نے سلام کیا اور دھیرے سے کہا، اماں، رضیہ گھر پر ہے؟ ساس نے سرد لہجے میں جواب دیا، تمہیں اب یاد آئی ہے بیوی کی؟ اس کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا ہے؟ عارف نے سر جھکا لیا اور بولا، اماں، میں گنہگار ہوں۔ میں نے اپنی بیوی پر ظلم کیا، اپنے بچے کا ایمان چھیننے کی کوشش کی۔ اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں اپنی بیوی اور بچے کو واپس لینے آیا ہوں۔ اگر وہ نہ آئیں تو بھی انہیں دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ ساس کے چہرے پر سختی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ وہ بولی، بیٹا اندر چلے جاؤ، رضیہ اوپر والے کمرے میں ہے۔ عارف دھیرے سے اندر گیا۔ رضیہ چادر اوڑھے قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ اس کی آواز میں وہی سکون تھا جو عارف نے برسوں سے نہیں سنا تھا۔ عارف دروازے کے قریب کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، رضیہ۔ وہ چونکی۔ چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف آیا، مگر پھر وہ خاموش ہو گئی۔ عارف نے آگے بڑھ کر کہا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے تم پر ظلم کیا، تمہارے ایمان کی راہ میں دیوار بن گیا۔ میں نے تمہارے آنسوؤں کو کمزوری سمجھا، لیکن اللہ نے مجھے دکھایا کہ تمہارا صبر میری جہالت سے کئی زیادہ طاقتور تھا۔ رضیہ کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دھیرے سے بولی، عارف، میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی تھی۔ میں نے ہمیشہ دعا کی کہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ تم میرا حق چھین سکتے تھے، مگر میرے رب کا رحم نہیں چھین سکتے۔ عارف نے روتے ہوئے اس کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیا۔ رضیہ، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہیں عزت کے ساتھ واپس لینے آیا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی تمہارا دل نہیں دکھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا بچہ وہی راستہ اپنائے جو تم نے چنا ہے۔ گھر واپسی کے وقت راستے میں عارف کو ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین ہلکی ہو گئی ہو۔
ہوا میں نرمی آ گئی ہو۔ وہ بار بار رضیہ اور بچے کو دیکھتا رہا۔ گھر پہنچ کر ماں نے دروازے پر ان تینوں کو دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہمیشہ نیکی کے راستے پر قائم رکھ۔ رضیہ آگے بڑھی اور ماں کے قدم چوم لیے۔ ساس نے بھی اسے سینے سے لگا لیا۔ اب کی بار کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ محبت تھی۔